लोगों को नहीं पता बहुत सारा, उनका नाम है अली बिन हुसैन। हजरत अली बिन हुसैन, ये इमाम हुसैन के साथ जाते। कुदरत अल्लाह ताला की ऐसी है कि ये मैदान करबला में बीमार थे, क्योंकि अल्लाह ने इमाम हुसैन की नस्ल चलानी थी। तो ये शदीद अलील थे, उठ के खड़े होते थे, इतना तेज बुखार था कि गिर पड़ते थे ज़ाहिरन। तो इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा तूने नहीं जाना। कब्बा जी आप मेरी मौजूदगी में जाएं, ये कैसे हो सकता है? फरमाया नहीं तूने जाना ही नहीं, मैं जाने ही नहीं दूंगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलील थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 साल तक हजरत अली की सोबत उठाई है। बाद रिवायात में इससे ज्यादा भी आया है। कुछ लोगों ने लिखा जब आप मैदान करबला में गए थे तो 30 साल से उम्र ज्यादा थी, 30 साल से उम्र। और दाढ़ी मुबारक जो थी ना आपकी, जो लोग शुरू से दाढ़ी नहीं ना कटवाते उनकी ज्यादा लंबी नहीं होती। जो शुरू से दाढ़ी रख लेते हैं ना, क्या पंजाबी में कहते हैं, सुची दाढ़ी, और उनको खर्शत भी नहीं कराना पड़ता। मैंने भी कभी नहीं कराया, जरूरत ही नहीं पड़ी। वो नहीं कराना पड़ता इसलिए कि जो दाढ़ी शुरू से होती है ना, वो इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होती और फैलती भी नहीं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। दाढ़ी मुबारक आपकी ठोड़ी के नीचे थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि शुरू से रखी हुई थी, ये नहीं कि कटो। तो दाढ़ी उनकी 33 साल उम्र मुबारक थी। बा इख्तलाफ रिवायात कुछ लोगों ने इससे कम भी लिखी है। 2-4 महीने के बाद जब करबला से वापस लौटे तो सारी दाढ़ी सफेद हो गई। हजरत अली की एक ज़ौजा उस वक्त हयात थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे आ रहे थे घोड़े पे। हजरत अली की ज़ौजा ने आगे जाके देखा ना, काफिले का इस्तकबाल करने गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे थे तो झट से उन्होंने मुंह छुपा लिया, पीछे हो गई अम्मा जी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे दादी का तो पर्दा नहीं होता पोते से। आपने कहा अंता ज़ैनुल आबिदीन, तू ज़ैनुल आबिदीन है? तेरी सारी दाढ़ी चंद महीनों में सफेद हो गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए, फरमाने लगे अम्मा जो मैंने करबला में देखा है, जो मैं करबला में देख के आया, तू देखती तो यहाँ खड़ी ना होती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पाए इस बात के साथ, पूरी दलेरी के साथ। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तो शहादत 10 मुहर्रम को हो गई ना, 61 हिजरी में मामला खत्म हो गया। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी तागूती कुव्वतों से लड़ते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कई दफा बाद में गिरफ्तार किया गया, करबला में कई दफा बाद में गिरफ्तार किया। मरवान बिन अब्दुल मलिक जालिम जो सहाबा को मारा करता था, जिसको यजीद लानती ने बनाया था, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन के खिलाफ तकरीरें करने वाला मरवान बिन अब्दुल मलिक जो काबद हो गया जबरदस्ती इमाम हुसैन के बाद मस्जिद नबी की इमामत पर, उसके पीछे नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी। बोले आने जड़ा होते खुल होता है, अभी कभी पैड़ा हो सकता है। मरवान बिन अब्दुल मलिक मस्जिद नबी का इमाम और खतीब रहा है बड़ा अरसा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बड़ी बदतमीजी करता था। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, ताबी बुजुर्ग हैं, कहते हैं इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार करा के मंगाया अपने दरबार में। तो पूरे हुआ क्या, ये जो तरीकत है ना हमारी, एक मसला यहाँ समझा दो, ये जो पीरी मुरीदी है, जो बैत है, ये उसी वक्त शुरू हुई। क्योंकि बादशाह पहले जो खलीफा होते थे वो बादशाह भी होते थे, पीर भी होते थे, रहनुमा, सारा कुछ ही वो होते थे। लेकिन इमाम हसन हुसैन की शहादत के बाद जब बादशाह यजीद जैसे लोगों के हाथ में गई ना, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिर्द जो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, दीन सीखने वाले थे, वो इकट्ठे हो गए। अब वो जो बैत थी उसी को आज बैत तरीकत कहा जाता है। लोग इस तरफ हो गए कि अब वहां बैत का सिलसिला नहीं रहा, ये वही बैत है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सब लोग फरमाया करते। अब लोग बड़े इकट्ठे हो गए, लोग आया करते थे, हज़रत हसन बसरी जैसे लोग, इमाम ज़ोहरी जैसे लोग, हज़रत सईद बिन मुसय्यब जैसे लोग। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद अपना मकान मदीने से बाहर बना लिया था, नाम अली था, लेकिन इबादत इतनी करते थे कि लोगों ने ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू कर दिया। इबादत करने वालों की जीनत ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू कर दिया। बेटा पास सो रहा था, घर में आग लगी हुई थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे। इतनी लंबी लंबी सारी रात सारा दिन मुसल्ले पे रहते। तो बहुत सारे लोग अकीदतमंद हो गए। तो मरवान को खतरा हुआ कि कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे खिलाफ कोई माहौल ना बना ले। उसने ऐसे ही इल्जाम लगा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया बिला वजह। इमाम ज़ोहरी कहते हैं मैं खाना लेके गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ना वो बेड़ियां पहनी हुई हैं, हथकड़ियां पहनी हुई हैं, पैरों में भी हाथों में भी। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर आप कितनी तकलीफ में हैं। ये लफ्ज मैंने कहे तो मेरे शेख थे, उस्ताद थे, पीर थे, मैं रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर आप कितनी तकलीफ में है? तो कहने लगे ज़ोहरी मेरा इम्तिहान है, मुझे इम्तिहान देने दे, मेरा रब मेरी आजमाइश कर रहा है तो मुझे करने दे, तुझे क्या, तू क्यों रोता है? तो कहा हुजूर आप इतनी तकलीफ में हैं। फरमाते उन्होंने अल्लाह अकबर कह के दोनों तरफ से जंजीरों को पकड़ा। जब अल्लाह अकबर का तो दोनों तरफ की जंजीरें उतार के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नीचे रख दी। फरमाने लगे मैं तो एक दफा अल्लाह का नाम लूं तो अल्लाह सारी जंजीरें तोड़ देता है।
میں پابند نہیں ہوں، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا، لوگوں کو دین سکھایا، ساری زندگی اللہ کا درس دیا۔ پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے۔ کیا لفظ ادا کر رہا ہوں؟ میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس، حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سال 4.5 سال یزید رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے، وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے۔ سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ مشین چلتی ہی نہیں۔ ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں۔ شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، قمر بن سعد کے بارے میں، جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے، تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا۔ اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا، یہ جب بھاگتا آیا نا، تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا۔ آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے۔ پانی بند کرنے والا کہتا ہے میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو۔ امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا۔ اور پینا ہے؟ کہتا ہاں۔ ایک پیالہ اور دیا۔ اور پینا ہے؟ کہتا ہاں۔ ایک پیالہ، اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین۔ باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے، اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے، یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے ادا کیا۔ یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے۔ دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے، یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد، حضرت امام زین العابدین کے، حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد، حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد میں۔ رکے نہیں، میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا، انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ، اور اس اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی، امت کو یہ نفع ملا۔ نیک لوگ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کریں سارے، آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں، اپنا کردار تو ادا کریں، اپنا آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری۔ جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے تھے، یزید کے زمانے میں بھی آتے لوگ، بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر، آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ فرماتے میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں۔ فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر
یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی۔ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے۔ جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے انا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی، میں ڈر گیا، ہیبت آ رہی ہو، کوئی روکتا ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے، امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آگے دوڑی تو امام اندر عبادت کر رہے تھے، تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی، فرماتے ہیں میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے، تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور ہے، آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے، ہرن شام کا وقت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا ہے، آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے۔ بھئی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں، جن و بشر کے پیر، سب کا اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف۔ کہتے ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عربی کے دروازے تک لے گئی ہرن، تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ، اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، دستک دی، وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے، میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں، سویرے بیچنے تھے، سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے، آپ رات کو ہی آ گئے، کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے۔ امام صاحب نے 20 دینار دیے، بچے پکڑے، واپس لائے۔ امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رو پڑا، اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا ہی مداوع کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا،
तेरी नस्ल पाक में है। कैसा अकीदा है, कैसा अकीदा है। हर बंदे की अपना, मैं तो जब भी किसी सैयदजादे की, किसी अहले बैत की कोई बात पढ़ता हूँ ना, आप यकीन करें, तो मेरे सामने आला हजरत का शेर रहता है, पलट पलट के बात वही जाती है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का, सब घराना ही। जब तंग आ गया ना मरवान कि दुनिया हटती नहीं, और उसके बाद भी कोई खलीफा आया तो सारे तंग ही रहते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिलवा दिया। इमाम हसन की शहादत भी जहर से हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिलवाया। जब जहर आपकी रगों में उतरा, आपको दर्द महसूस हुआ, तो इमाम बाकर फरमाते सजदे में चले गए, सजदे में चले गए। मैंने कहा हुजूर इतनी तकलीफ है, आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे मैं सोचता था मैं जिहाद पे नहीं निकला तो कहीं बिस्तर पे मुझे तब भी मौत ना आ जाए, मेरा दादा भी शहीद, मेरा वालिद भी शहीद, मेरे ताया भी शहीद, मेरे भाई भी शहीद, मेरे फुफ्फी दाद चचा दाद भी शहीद। मैं सोचता था कहीं तब भी मौत न चला जाऊं। सजदा शुक्र अदा कर रहा हूं कि रब ने मुझे भी शहादत अता फरमा दी है, अल्लाह ने मुझे भी शहादत की मौत अता फरमाई है। फिर वसीयत फरमाई इमाम, देखे अल्लाह वालों के मजार की भी बरकत होती है। इमाम बाकर को वसीयत फरमाई, साहिबजादे को फरमाया मुझे मेरे ताया इमाम हसन के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना, उनके साथ। तो कहते मैंने कहा बाजी वहां तो जगह ही नहीं। रोते हुए मैंने कहा, कहने लगे तू जाके तलाश करना, जगह मिल जाएगी। फरमाते मैं पहले जन्नतुल बकी जाता था तो कब्रें साथ साथ मिली हुई नजर आती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के विसाल के बाद गया तो मुझे पूरी कब्र की जगह नजर आई, पूरी जगह जिसको मैं पहले थोड़ा समझा करता था वो पूरी जगह मिली। इमाम हसन के बिल्कुल मुत्तसिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मजार है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैकड़ों शागिर्द छोड़े, दर्जनों हजारों की तादाद में आपसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करने वाले लोग छोड़े, और जितना सूफिया का सिलसिला फिर आगे बढ़ा, हजरत हसन बसरी, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़, फिर उसके बाद हजरत सिर्री सख्ती, फिर उसके बाद हजरत आप, मैं अगर आपको दलाइल के साथ अर्ज करूं तो सारा फैज़ान इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, सारा फैज़ान। आपके अपने साहिबजादे इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादक, और इमाम जाफर सादक के शागिर्द और मुरीद है इमाम आज़म अबू हनीफा। जितनी शाखें इल्म की फैली, जितनी शाखें पर उसके बाद तरीकत की फैली, इल्म हदीस की फैली, वो सारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज़ान है। और आज तक उम्मत मुस्लिमा के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज़ान जारी है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। इल्मी फैज़ान भी, रूहानी फैज़ान भी, और दुनिया में जितने सादात पाए जाते हैं वो भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। इमाम हुसैन की सारी औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है। अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर फजल फरमाया। इमाम हुसैन के एक बेटे मैदान करबला में मौजूद रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यजीद के 14 बेटे थे, बच्चे तो उनके भी हुए होंगे, बात आगे। और यजीद का एक बेटा बड़ा नेक भी था, जो यजीद के बाद तख्त नशीन हुआ, और बैठते ही उसने कहा कि मैं उस तख्त पे नहीं बैठ सकता जिस तख्त के पाए में इमाम हुसैन का खून मौजूद हो, और मैं ना मेरा बाप इस काबिल था ना मैं इस काबिल हूं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। अल्लाह जिंदों से मुर्दे, मुर्दों से जिंदे, अच्छों से बुरे, बुरों से अच्छे पैदा कर देता है। इमाम यजीद का बेटा कहने लगा कि मैं नहीं इस काबिल के, यहाँ 40 दिन उसने कहा मैं 40 दिन देता हूँ, अपना हुक्मरान बना लो। उसके बाद वो तख्त से नीचे उतर गया। नेक भी एक बेटा था, लेकिन फिर भी यजीद की नस्ल आगे न बनी, न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा। मेरे भाई, एक तो दुनिया में सजा है, फिर कयामत की सजा है, और वो ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा सख्त। हम लोगों ने ना हीले बहाने बड़े बनाए हुए हैं। बैंक के साथ कारोबार करने वाला कहता है नहीं नहीं मजबूरन लिया है, मजबूरन। मर रहा था तू, आखिरी लबों पे था तो जायज है, जायज है। उस वक्त जब तुझे खाने को लुकमा न लगे तो हराम खाना भी जायज है। क्या दिक्कत थी? क्यों अल्लाह रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ तू? क्यों सूद का धंधा किया? क्या क्या तकलीफ थी? क्या कहाँ तू उलझ गया था? हम जानबूझ के अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं, फिर कहते हैं सुकून नहीं जिंदगी में। कहाँ सुकून आएगा? कैसे आएगा? हमने खुद आग लगाई है चमन में अपनी। जो कयामत की सजा है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें सामने खड़ा करेगा। और किस तरह खड़ा करेगा? फरमाया लोगों के वजूद से कपड़े उतर जाएंगे, जमीन इस तरह दहकेगी जिस तरह तांबा जमीन पे रखा जाए और आग जलाई जाए, और फिर नंगे पांव रब तुम्हें खड़ा करेगा। आज सूरज की पुश्त तुम्हारी जानिब है, कयामत में मुंह तुम्हारी जानिब होगा। नेजा आपने देखा होगा, नेजा होता था। फरमाया ये जो तुम नेजे देखते हो सिर्फ 1.25 नेजे के बराबर सूरज करीब आ जाएगा, और फिर अल्लाह तुम्हें सामने खड़ा करके तुमसे सवाल जवाब करेगा। और हुजूर ने कह दिया है
تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا، وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی؟ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا، بولیے، لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے۔ ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے، تمام حساب کتاب۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب، تجھے ہر سوال کا جواب صاحب۔ اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے۔ بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے، حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں۔ بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ۔ حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس پہ تو مکمل اندھیرا ہے۔ آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں۔ بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے۔ علی آپ مذہب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ۔ آج ایک فکر لے کر کے جا، ایک سوچ، جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی، ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے۔ حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی۔ اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے۔ کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے، اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے۔ فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی، میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا۔ کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ۔ پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا، میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں، اے اللہ میں قابل نہیں، مجھ سے حساب نہ لینا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا، پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا، میں تجھے کیسے حساب دوں؟ پھر تڑپنے لگا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے، رونے والے نے، کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا۔ اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا، میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں۔
کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی، اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا، میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے۔ کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی، کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں لوگو جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے بکھر جائیں، آگ بہ جائیں گے سمندر۔ فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے۔ فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا، اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی، اور میں نے کہا حضور اٹھیے۔ امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا، تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار، ادھر آؤ بزرگ ہو، میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو، میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، آؤ میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ کہا حضور نہ کریں۔ اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں، چل کر میرے لیے دعا۔ کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا، اٹھا کہ فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر۔ وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے، سسکتے تھے۔ ابو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا، اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں۔ اقبال وہ پڑھے، اقبال کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی، آخری، اس کے بعد شاید اس نے کلام، کچھ سیرت نگاروں کا خیال ہے۔ اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن، اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینم حسابم نہ گزیر، اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے، اے اللہ اگر تو نے ضرور لینا ہے، اے اللہ اگر ضرور ہی لینا حساب، اول تو میرا عذر مان لینا، میری کمزوری پہ رحم کرنا، اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا، اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجل کر کے لیا، اے اللہ مجھے شرم آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا، ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا، تو کیسے عمل کما، ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ میں کر کے لینا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت ابو علی ہیتی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ فرماتے میں گیا، میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے۔ فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے، معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں، معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا، پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے، اور کیا تھا؟ فرمایا نہیں، جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر،
وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا. جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی. یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے, ٹکٹیں دیتے پھرتے ہیں, ٹکٹیں. بے نمازی جاہل ان پڑھ پی ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو, تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے. وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق کوئی شے پلے نہیں. ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان, ڈٹا ہوا کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب, چھپے ہوئے. اور بھائی رب بڑا کریم ہے, عیبوں کے باوجود نوازتا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں, لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں, لوگ جینے نہ دیں, نکال دیں, اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کرے, یہ تو اس کا کرم ہے. پتہ سارا ہے سردار کیتیاں دا, پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی. وامتاز اليوم ایھا المجرمون. اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جاؤ. یا اللہ کیا ہوگا جب سوال جواب ہوں گے؟ تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا. تیرے ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, سر بولے گا, پیٹ بولے گا. اس وقت کی فکر پیدا کریں, ٹینشن پیدا کریں. وقوع قیامت حق ہے. اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے. سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا, یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم, میں یہاں بھی مٹی ڈالوں. پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں, پھر ہفتے کے بعد, پھر مہینوں بیت جاتے ہیں. کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے. ایک دفعہ آئے تو صحیح. کوئی مٹی نہیں ڈالتا. بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں, سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں, کوئی جاتا نہیں. اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں, آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں, سوراخ ہے. او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے, پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئی, مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے, تو بتا پیچھے کیا حالات ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے, تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے, تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا, تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں, تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا. پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا, اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا ہے. اب تو 1-2 نسل تک تمہارا ذکر تھا, اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا, یہاں کوئی ہوا کرتا تھا, اب تو تم قصہ پارینہ, قصہ ماضی ہو گئے. حساب کا وقت قریب ہے, قریب آ گیا وقت. اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے. جمعۃ الوداع ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا,